رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی تیری چالیں چلتے رہے، سو چال تو اللہ ہی کی ہے۔ ہر متنفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کافر جلد معلوم کریں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی انجام محمود کس کے لیے ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب یعنی آسمانی کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم سب اپنے 19ویں روزے کو اختیار کریں گے۔ یہ 3 تاریخیں ایام منسوب ہیں امیر المؤمنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس سے، اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ جسے شب ضربت سے منسوب کیا جاتا ہے، شب ضربت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 19ویں رمضان کی ہی وہ سحری تھی کہ جس میں مسجد کوفہ میں مولا کائنات کے سر پر وہ ضرب لگی کہ جو شہادت کا باعث بن گئی۔ اس نسبت سے ان 3 ایام میں
सच टेलीविज़न ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत की मुनासबत से गुफ्तगू करने का ज़ाहिर है कि प्रोग्राम किया है और आपके सामने पेश कर रहे हैं। कल अपनी गुफ्तगू में हमने हज़रत अली के दौर खिलाफत और आपके तर्ज़ हुक्मरानी के कुछ मुख्तलिफ़ गोशों पर बात की थी। आज हम मौलाए कायनात के इल्म पर बात करने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर है कि उस इल्म का अहाता करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ये इल्म वो है कि जिसके लिए ख़ुद अमीरुल मोमिनीन ये फरमाते हैं कि मैंने रसूल से इल्म इस तरह से लिया है जैसे चिड़िया अपने बच्चे को दाना देती है। तो यकीनन ये उन्हीं का हक़ था कि वो मिंबर कूफा से ये सदा बुलंद करें कि सलूनी सलूनी क़ब्लन तफ्तरूनी। नहजुल बलागा जो तालीफ़ है, तसनीफ़ अमीरुल मोमिनीन नहीं, तालीफ़ है सैयद रज़ी ने, उसमें मुख्तलिफ़ ख़ुतबात हैं कि जिनके शरह कल आपने मौलाना आबिद इरफ़ानी साहब से सुनी और आज भी इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ़ ख़ुतबात पर भी बात होगी। आज हम गुफ्तगू करेंगे इल्म हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उलमाए कराम का कि जो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे दरमियान मौजूद हैं इंतहाई वाजिबुल एहतराम बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाली शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद असगर दर साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। कल आपने इनको समाअत किया और यकीनन के बहुत पसंद किया, मौलाना आबिद रज़ा इरफ़ानी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद हमारे मेहमान जो हर साल तशरीफ़ लाते हैं, हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त का बाइस बनते हैं, हमारे लिए बहुत शरफ़ की बात है। तर्जुमान खाने फ़रहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान जो कराची में है, इस्लामी जमहूरिया ईरान का खाने फ़रहंग, उसके तर्जुमान हैं सैयद नजमुद्दीन मूसी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। माइक पे आप जवाब दे देंगे तो आवाज़ सब तक पहुंच जाएगी। आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहसिन नौरोज़ी, डायरेक्टर हैं खाना फ़रहंग ईरान के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for your invitation to your studio. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा हैं एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ कारी मोहम्मद जवाद दिलफ़ानी, जो नाम मेरे पास लिखा हुआ है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। सो नाइस ऑफ यू, वी आर रियली ऑनर्ड दैट यू कम हियर। Thank you. अस्सलामु अलैकुम जमीआन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी खिदमतकुम। जज़ाकल्लाह। जनाब कोयत में मुकाबला हुस्न क़रत में इस्लामी जमहूरिया ईरान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ईरान में होने वाले बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न क़रत में दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की। शोबे के एतबार से सिविल इंजीनियर हैं, 27 साल इनकी एज है और इंजीनियरिंग के साथ साथ कुरान की तजवीद और क़रत से ख़ास रग़बत रखते हैं और खाना फ़रहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान की दावत पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनकी तशरीफ़ आवरी का। इसके साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि हमारी नशरियात में कुछ सेगमेंट्स होते हैं, जल्दी जल्दी तारुफ़ करवा दूँगा। मज़ेदार पकवान, उसी के साथ हमारा एक सेगमेंट है कौन बनेगा सच की आवाज़। ये तमाम नशरियात आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है कमांडर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का, कराची ज़ायक़ा हलीम का, कारवाने अमीर हमज़ा का। इसी के साथ ही साथ नातिया मुकाबले में शरीक होने वाले तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं दमथल स्वीट्स की जानिब से, मारूफ़ बेकर्स की जानिब से, इसी तरह मलका मसाला जात बनाने वालों की जानिब से, मुगलिया निमको बनाने वालों की जानिब से,
یعقوب اینڈ شہباز کنسٹرکٹرز کی جانب سے، المنتظر گارڈن کی جانب سے، ان تمام لوگوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ہیں، اور ہمیں تعاون حاصل ہے ٹینک بنانے والوں کا، جن کا پیغام ہے بناؤ بہتر مستقبل روزانہ، اسی کے ساتھ ہی ساتھ آلپرز بنانے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بنا کسی تاخیر علم و عمل کے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سوال جناب اصغر در صاحب کی خدمت میں۔ ابتدائی سوال ہے، اصغر در صاحب، ظاہر ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کے کسی بھی جب ہم پہلو پہ بات کرتے ہیں تو ایک لامتناہی سلسلہ، ایک ایسا سمندر کہ جس کا کنارہ نہیں ملتا۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ حضرت علی کے علم کے حوالے سے قرآن پاک نے جو کچھ بیان کیا ہے، جس انداز سے بیان کیا ہے علم مولا کا، اور وہ ایک آیت ہم نے پڑھی، اس کے بارے میں۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ یوں تو قرآن کریم و فرقان حمید، جیسے کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک مد علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن سورہ مجادلہ کی ایک آیہ کریمہ، واہ، جو 58واں سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی 12ویں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ واہ، اے ایمان والو، اگر اللہ کے رسول سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، واہ، تو ایسا نہیں کہ میرے رسول سے بات کرنے کے لیے عام روش کو اختیار کرو، سبحان اللہ، پہلے صدقہ دے دیا کرو، سبحان اللہ، اس کے بعد میرے رسول سے بات کرو۔ واہ، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ واہ، دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صدقہ کتنا دینا ہے؟ کہ میرے پاس ایک درہم تھا، میں نے اس کو 10 دینار میں تبدیل کیا اور پہلا سوال کیا، واہ، پھر دوسرا درہم میں نے صدقہ کیا، دوسرا سوال کیا۔ اس طرح 10 درہم تھے، میں نے 10 دراہم کو جو ہے تقسیم کر کے 10 سوالات کیے، بالکل، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ وفا کیا ہے؟ واہ، وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ واہ، رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ وفا اللہ کی وحدانیت ہے۔ سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ اب یہ پھر 1 درہم کا صدقہ ہے، جی، اب دوسرا سوال ہے جی، کہ فساد شرک اور کفر ہے۔ تیسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہیلا کیا ہے؟ کہ ترک ہیلا ہے۔ اللہ اکبر، چوتھا سوال کیا، پھر درہم دیا، کہ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ کہ اسلام، رسالت اور ولایت۔ سبحان اللہ، اسلام، رسالت اور ولایت، خلافت نہیں، ولایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش میرے پاس کل وقت ہوتا تو میں اس کی تشریح کرتا کہ خلافت کیا ہے، ولایت کیا ہے، جی، اور آج بھی وقت اتنا وسیع نہیں کہ میں بات کروں۔ جی، پھر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے صدقہ کیا حضرت مولا کائنات نے 1 درہم، اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ کہ اللہ سے طلب اور حلال روزی کا کمانا، آہا آہا آہا، رزق حلال۔ سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ پھر صدقہ کیا کہ دعا کیسے کرنا چاہیے؟ کہ یقین کامل کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، سبحان اللہ، کہ جو مانگ رہا ہوں وہ عطا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح مولا کائنات نے 10 سوالات کیے اور اس کے بعد حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ عام لوگوں کا اتنا صدقہ دے کر گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوگا. اسی وقت مولا کائنات کے اس جملے پر قرآن کریم کی اسی سورہ مجادلہ میں آیہ کریمہ نازل ہے کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. کیا تم گھبرا گئے صدقہ دینے سے؟ وہ پہلا حکم جو صدقہ دینے کا تھا وہ منسوخ ہو گیا. حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے قرآن کریم کی سورہ مجادلہ کی اس آیت پر عمل کیا ہو سوائے علی المرتضیٰ کے، اور قیامت تک اب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں. بالکل یہ ہے فضیلت حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین کرام، ابھی گفتگو کا آغاز ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا. واپس آئیں گے تو عرفانی صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے. سچ کے ساتھ رہیے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی. شب ضربت ہے اور گفتگو ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے علم پر بات ہو رہی ہے. اور بریک پہ جانے سے قبل مولانا اصغر درس صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے حوالے سے قرآن کریم نے کیا کچھ بیان کیا ہے اور قرآن کریم نے کس طرح حضرت کے فضائل کو بیان کیا ہے. یہی سوال میں مولانا عابد عرفانی صاحب کی خدمت میں بعد السلام پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم نے حضرت علی علیہ السلام کے علم اور فضیلت کے عنوان میں کیا کچھ کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کو جو تقریباً متفق ہے تمام شیعوں میں اہل سنت میں، اور وہ ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی. خوب اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے وہ علی کے پاس ہے. اور ابھی چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن کن مقامات پر قرآن نے مولا امیر المومنین کی علم کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کی ہے، ان میں سے 2-3 آیات آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. بسم اللہ. ایک تو یہ ہے سورہ رات کی 43ویں آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. جس آیت سے ہمارا آغاز ہوا. انہوں نے پڑھا تھا تو میں یہ شاید سمجھا کہ آپ نے ان کو کہا ہے، تو میں بڑا حیران ہوا کہ جب انہوں نے انکار کیا پیغمبر اکرم کی نبوت کا، تو پروردگار عالم نے کہا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے خدا کافی ہے اور من عنده علم الکتاب، اور وہ شخص کے جو علم کتاب رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اب اللہ. آپ اندازہ کریں کہ کتاب کا علم، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ظاہر ہیں، بہت ساری پوشیدہ ہیں، محکمات ہیں. اس کے بعد تو ادھر 2 روایات فقط عرض کروں کہ جہاں پر کہا کہ اس سے مراد جو ہے ومن عنده علم الکتاب، اس سے مراد مولا امیر المومنین علیہ. جی. ایک تو پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا کہ اس سے کون مراد ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد ہم لوگ ہیں، اور ہم میں سب سے پہلا جو ہے ہم سب سے بہتر ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام جو ہے، یہ اس کا مصداق جو ہے نا وہ مولا امیر المومنین. اس کے بعد
ابھی سید خدری نے پیغمبر اکرم سے پوچھا یا رسول اللہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ اور جس کے پاس علم کتاب ہے وہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ تو یہ دو روایات اس کے اوپر کہ اس کا مصداق جو ہے وہ من عند علم الکتاب سے وہ مولا امیر المومنین ہے۔ اس کے بعد جو دوسری جب فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جب یہ کہا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہیں وہ جب نہیں جانتے ہو، تو اس وقت فرمایا کہ مولا امام شیشم نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، نحن اہل الذکر، سبحان اللہ، ہم اہل ذکر ہیں، جب تمہیں کچھ نہ پتہ ہو تو ہم سے پوچھو۔ اور سب سے اوپر جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ اسی طرح راسخون فی العلم، جی، یہ کون لوگ ہیں جو راسخ ہے علم کیا؟ علم ان میں راسخ نہیں ہے، وہ علم میں راسخ ہے۔ اس سے مراد بھی اہل بیت ہیں، اور اہل بیت میں مولا امیر المومنین علیہ السلام سب سے اوپر ہے۔ میں چند روایات پیغمبر اکرم کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، طویل میں نے کافی مشکل سے ان کو ڈھونڈا تھا۔ فرماتے ہیں پیغمبر اکرم انا مدینۃ العلم والی بابو، سبحان اللہ، یہ تو ہر ایک کو یاد ہے روایت۔ اس کے بعد جو سب سے اہم روایات ہیں وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، عالم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، میرے بعد امت میں سب سے اہل علم جو ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال ہوا کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ ہم میں سب سے بہتر قضاوت کرنے والا کون ہے، سب سے بہتر قاضی کون ہے، فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والا؟ تو فرمایا اقضى امتی علی۔ اب یہ قضاوت کے متعلق ہے، یہاں پر اگر آپ دقت کریں، بہترین قضاوت وہی کر سکتا ہے کہ جو سب سے زیادہ عالم ہو، بے شک، وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری روایات جو ہیں وہ ابھی اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہو تو انشاءاللہ میں آگے آپ سے تو یہ مولا امیر مجھے فقط افسوس اس بات کا ہے، ابھی بھی میں راستے میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ علی علیہ السلام کی فضائل پر اور برتری پر اتنا مواد، اتنی احادیث اور اتنی روایات کے باوجود بھی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا ہے جو کسی طرح بھی علی کی کسی طرح برابری کرنے والے نہیں تھے۔ یہ ایک افسوسناک ہے ہماری تاریخ کا، یہ اور المیہ ہے۔ واقعاً اور اس پر گفتگو مزید جیسے جیسے موقع ہوگا وہ ہوگی تاریخ کے حقائق کی روشنی میں، کیونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں مولا کی فضیلت اور احادیث کی روشنی میں۔ مثلا یہ والی روایت جو ہے، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف باب من العلم، پیغمبر اکرم نے مجھے 1000 علم کے باب سکھائے، وَكُلُّ بَابٍ يَفْتَحُ أَلْفَ باب، اور ہر باب سے پھر 1000 دروازے اور علم کے جی سبحان اللہ۔ تو یہ ایک روایت۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے سلونی کی بات کی، جی، یہ مولا امیر المومنین نے کئی مرتبہ یہ کوفے کے ممبر سے سلونی کا کہا، آخری بار جو ہے اپنی شہادت سے کچھ عرصے پہلے، آج ہی کی شب، جی، کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی۔ اس کے اوپر ایک میں نے یہ والی روایت اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، آج میرے مطالعے میں آئی کہ مولا فرماتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی ان علم لا یعرفہ جبرائیل و میکائیل، مجھے علم کے متعلق پوچھ لو، میرے پاس وہ علم ہے کہ جو نہ جبرائیل کے پاس ہے نہ میکائیل کے پاس ہے۔ سبحان اللہ، بہت ساری اب ایک دنیا ہے پوری مولا امیر المومنین کی۔ جی، یہ تو ایک پوری دنیا ہے، اور یقیناً کہ اس کو تسخیر کرنا ہم جیسوں کے لیے ممکن نہیں۔ یہ تو پہاڑوں کی وہ بلند ترین چوٹیاں ہیں کہ جن کی آخری بلندی ہم اپنی نگاہوں میں سما نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک نہیں جاتی، ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں جاتی۔ بہرحال اپنے اپنے ظرف کے مطابق لوگ امیر المومنین کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ان کو جتنا جان لیتا ہے وہ ان کا اتنا ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، اور جو ان کا جتنا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ اتنا ہی دانا کہلاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیوانہ کہتا ہے، دنیا اسے بہلول دانا کہتی ہے۔ ہمارے درمیان ایک روایت جو ہے وہ علم کی فضیلت پہ میں مولا امیر المومنین سے، جس کو میں نے بہت کتابت بھی کیا، اچھا، بہت دفعہ لکھا اس کو، مولا فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جو مجھے ایک کلمہ نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف مجھے سکھا دے، جی، علمنی حرفا فقط سیر، اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ بالکل ایسے، علم کی اس قدر فضیلت ہے علی علیہ سبحان السلام کے اللہ، بالکل ایسے۔ میں سید نجم الدین موسوی صاحب
کی خدمت میں سلام بھی کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے ساتھ جو ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہیں محمد جواد دلفانی صاحب، جی محمد جواد صاحب سے یہ پوچھیے کہ یہ بنیادی طور پہ تو انجینئر ہیں، جی جی لیکن ان کو یہ قرآن سے محبت کیسے پیدا ہوئی اور کیسے شوق ہوا، کیونکہ ہم ان کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں نوجوانوں کو بہت اچھی بات ہے کہ بھائی آپ اپنی انجینئرنگ بھی کریں، ڈاکٹریٹ بھی کریں، سب کچھ کریں، پروفیشنل ڈگری کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کو بھی اپنا شوق بنائیں. ان سے پوچھیے خب آقای دلفانی نقا میپرسند که شما که مهندس عمرانی هستین که چی اتفاقی افتاد که این طرف جلب شدین طرف علوم قرآنی و حفظ و قرائت و این چیزا، چی اتفاقی بود؟ چطور جلب شدین این طرف؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت وعلیکم الله. السلام. من فارسی جواب میدم، بله، انشاءالله فارسی. شما هم ترجمه رو برگردین. عرض کنم که اتفاق نیفتاد که ما از مهندسی عمران بریم سمت قرآن. این اتفاق این بوده که ما در میان مسیر قرآن درس هم خوندیم و یعنی بنا در زندگی ما، بنای اصلی در واقع ریشه کار ریشه قرآنه. یعنی ما از ابتدا از دوران نوجوانی تلاوت می‌کردیم و توی بحث‌های قرآن بودیم. بعدها من سراغ در واقع کار و درس‌های حالا اینو تخصصی ترجمه رفتم. کنم من. جی یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کہ میں انجینئرنگ سے قرآن کی طرف آیا ہوں، اس طرح کے اتفاق نہیں ہوا. سب سے پہلے میں نے قرآن سے شروع کیا، بچپنے سے قرآن سے میں نے اسٹارٹ کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر میں انجینئرنگ کی طرف آیا. انجینئر بعد میں بنا اور یہ قرآن کے حفظ اور قرآن کی قراءت کی طرف میں پہلے چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادامے بھی دی. یعنی قرآن کا یہ ایک فیض ہوا کہ انجینئرنگ بھی بن گئے. جی آپ آگے بتا دیں. اچھا، آج شب ضربت ہے تو کوئی اس حوالے سے تلاوت کرنا چاہیں اگر کوئی آیت اور تو ہم چون امشب شب ضربت ہے، امام علی علیه السلام به این مناسبت که خودتون با انتخاب خودتون یا آیتی از قرآن مجید اگر بخواین شما تلاوت کنید. بله حتما. آیت سوره مبارکه انسان و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا سبحان اللہ. در وصف حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست. آیات 2-3 دقیقه کوتاه انشاءالله. کہ 2-3 منٹ کی آیات ہے سورہ دہر کی جو امام کی شان میں جو نازل ہوئی وہ آپ کے خدمت میں تلاوت کریں. بالکل. یہ جزاک اللہ. سلام اللہ علیہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجازه هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ خیر جزا جزاک اللہ خیر جزا یقیناً کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی تلاوت انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی. نہیں معلوم کہ گھر بیٹھے ہوئے ناظرین اس کو محسوس کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے تمامی لوگ اس وقت جس خوبصورت انداز میں تلاوت کی گئی ہے اس کے سحر میں کھو گئے. یہ بھی بات اپنی جگہ در صاحب اور عرفانی صاحب طے ہے کہ قرآن کی تلاوت کے اصول بھی مولا متقیان نے تعلیم فرمائے، اس پر بھی آپ لوگ بات کریں گے. میں در صاحب کی خدمت میں یہ سوال بھی رکھ دوں. اچھا ٹھیک ہے، جو احادیث آئی ہیں مولا کی شان میں، کچھ کا اشارہ تو عرفانی صاحب نے کر دیا، کچھ احادیث آپ بھی ارشاد فرما دیجئے. 2 منٹ میرے پاس ہے، پھر بریک پہ جانا ہے. حضرت علامہ عرفانی صاحب نے جو مشہور حدیث بیان فرمائی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جی بعض علماء نے کہا کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے یا اس حدیث کا کوئی وجود نہیں ہے. میں صرف اس پر اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ علماء جو اس پر اعتراض کرتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں تو علم کا دروازہ تو علی سے کھلتا ہے، بے شک. اور علم کا دروازہ جو ہے وہ صرف اور نحو کے بغیر مکمل ہوتا نہیں. اللہ اکبر. اور یہ بھی وہ تسلیم کرتے ہیں کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف جو ہے وہ تمام علوم کی ماں ہے اور نحو جو ہے اس کا باپ ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیسے بغیر ماں اور باپ کے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف کو تو مانتے ہیں، ہم علم نحو کو تو مانتے ہیں، ہم مولا کائنات نے ابو الاسود دولی کو جو علم صرف اور علم نحو عطا کیا، واہ. اور ابو الاسود دولی نے حضرت مولا کائنات سے پوچھ کر اسم کی، فعل کی، حرف کی، مجرور کی، نواصب کی، جزم کی، تشدید کی، اور یہ تمام جتنے بھی علوم پر جو دسترس حاصل کی اور وہ علم چلے، وہ اعتراض کرنے والوں کو کم از کم جو عالم ہوں ان کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جب تک کہ باب علم پر نہیں آئیں گے تو انہیں کہاں سے علم ملے گا؟ سبحان اللہ. علم تو سارا کے سارا علی کے دروازے سے چلتا ہے، جیسے کہ علامہ نے وہ حدیث نقل فرمائی اور حضرت علی کے لیے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا. ابھی ایک حدیث حضرت بیان فرما رہے تھے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، ارے دنیا کی زمین کی بات نہ کہو، میں عالم بطرق السماء، آسمان کے لیے بھی مجھ سے پوچھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آسمان کے راستوں کا علم بھی مجھ سے پوچھو. اور حقیقت یہ ہے کہ آسمان کا علم بھی جتنا ہے
اور جبریل کے پاس جو علم ہے جبریل بھی استاد مانتے ہیں مولا کائنات. سبحان اللہ. جبریل امین کھڑے ہو گئے تو رسالت مآب علیہ السلام کا جبریل علی کے لیے تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ ارے کہا یا رسول اللہ میں نے بھی جو علم حاصل کیا وہ بھی تو علی سے حاصل کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب خوبصورت گفتگو جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. سچ کے ساتھ رہیے. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. بات کی اور بتایا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے جو اصول معین فرمائے وہ بھی مولا علی نے فرمائے. جن اصولوں کو سمجھے بغیر آپ بھرپور طریقے سے یعنی تجوید کے قواعد اصول نہیں سمجھ سکتے، وہ بھی مولا علی نے بیان فرمائے. یعنی جتنے لوگ دنیا بھر میں اور قیامت تک قرآن پڑھتے رہیں گے ان پر بھی یہ مولا علی کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹھیک طریقے سے قرآن پڑھنا سکھایا. صرف و نحو کے اصول انہوں نے بتائے کہ جس کے بغیر صحیح تلاوت، جی ہاں اس کے بغیر آپ کے ساتھ یہ حضرت علی کا کمال. حضرت علی کا کمال ہے. تو اس کو بیان کیا جانا ضروری ہے، اور سچ پہ بیٹھے ہیں تو ہم ہی سچ باتیں کریں گے. میں ایک سوال جناب کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ڈائریکٹر خانہ فرنگ ایران. جناب مجھے بس یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ لوگوں کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ امیر المومنین کے ایک فرزند جن کا نام علی ہی ہے مشہد مقدس میں موجود ہیں آپ کے ہاں، اور اس پر آپ لوگ ظاہر ہے کہ بہت فخر بھی کرتے ہیں اور بات بھی فخر کی ہے. انقلاب اسلامی جو آیا ایران میں، اس کے بعد آپ لوگوں کے ہاں قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنے کا رجحان بہت بڑھا. کیا ایسے اقدامات آپ نے کیے کہ لوگ قرآن کی طرف مائل ہوئے، اور تمام لوگ ایسا کیا کریں اسلامی ممالک میں کہ هر مسلمان قرآن کی طرف مائل ہو جائے؟ میپرسه اول اینکه مثلا شما افتخاری دارید که یکی از فرزندان امام علی علیه السلام که امام علی ابن موسی رضا مائک تھوڑا سا اوپر کروا دیجیے گا. ایران و دیگر میپرسن که مثلا بعد از انقلاب اسلامی گرایش به علوم قرآنی، تلاوت و حفظ و چیزا خیلی زیاد شده که این چی اقداماتی بود، چی چیزهایی موجب شد که گرایش به قرآن مجید از افزایش یافت جمهوری اسلامی ایران و در جهان اسلام؟ چی چیزهایی که باید اتخاذ کرد که گرایش بیشتر بشه که به طرف قرآن مجید؟ از شما میپرسن آقای مورد. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن قبولی طاعات و عبادات شما در این شب قدر، ما ملت ایران مفتخر هستیم، واقعا مفتخر هستیم که علی ابن موسی رضا در کشور ما مدفون است سبحان الله. و این برای ما سبحان الله یک رحمت و نعمت است. این امام به همه شیعیان تعلق دارد. ما خوشحال هستیم که ایشون در کشور ما مدفون هستند و سالیانه هزاران نفر یا هزار فرد از پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق تشریف میارن و ما افتخار میکنیم که خدمتگزار این زائرین در ایران باشیم. واہ. کہہ رہے ہیں کہ واقعاً جو آپ نے کہا ہمارے لیے قابل افتخار ہے. امام علی ابن موسی رضا جو ہیں ایران میں مدفون ہیں، ہم خدمت گزار ہیں ان کے زائرین کے، جو سالانہ جو دنیا کے مختلف ممالک جس میں پاکستان اور افغانستان، عراق، ترکی اور دوسرے ممالک کے جو مسلمان ہیں ہزاروں کے تعداد میں جاتے ہیں امام کی زیارت کے لیے، اور یہ ہمارے لیے افتخار ہے ایرانیوں کے لیے واقعاً کہ ہم ان کے خدمت گزار ہیں. سبحان اللہ. در حال حاضر آستان قدس رضوی نسبت به پذیرایی از
میهمانان خارجی مؤسسه و معاونتی رو به عنوان معاونت بین الملل برای خودش دایر کرده که این معاونت خدمتگزار زائرین خارجی هستند که به ایران تشریف می آورند. آقا کہہ رہے ہیں کہ ایران میں یہ مشہد مقدس میں جو آستان قدس رضوی کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں ایک خصوصی جو ہے وہ سیٹ اپ باہر سے آنے والے زائرین جو دوسرے ممالک کے ہیں اس کے لیے الگ ہے، ایرانیوں کے لیے الگ ہے. جو باہر سے آنے والے جو ہیں ان کے جو پذیرائی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے الگ سے بندوبست وہاں پہ کیے گئے. سبحان جناب آقای عرفانی حتما مشرف شدن به مشهد و من نمیدونم شما مشرف شدید یا نشدید، ولیکن ما امکانات و تسهیلات زیادی برای مخصوصا زائرین پاکستانی و که برای زیارت حضرت سامن الائمه تشریف میارند جزاک اللہ. درست کردیم، مهیا کردیم. جیسے کہ ایران میں بھی رہے آغا یہ عرفانی صاحب تو یقیناً گئے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ ہے کہ آپ مشہد مقدس جی کے میں حاضر ہوں. کہ نہیں گئے ہیں، اور آپ نے خود اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ تمام زائرین کے لیے یوں عموماً وہاں پذیرائی ہوتی، مہمان نوازی ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر پاکستانی زائرین کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ پذیرائی آپ نے خود مشاہدہ کیا ہوگا جناب. وہاں پہ جو اصلا یکی از صحنهای زیارتگاه حضرت علی ابن موسی رضا به اسم پاکستانی ها هست، یعنی اون محل به نام پاکستانی ها شناخته می شود. چونکہ وہاں پہ جو ہے ایک پورا پورشن ہے، ایک بخش ہے جو پاکستانیوں کے لیے مخصوص ہے بہت اچھا. امام رضا کے آستان قدس کے اندر. بہت اچھا، بہت اچھا. بله. قرآن کے حوالے سے. در مورد سوال بعد این باعث افتخار ماست، یعنی ما نوکری و پذیرایی از زائرین امام رضا را بکنیم باعث افتخار جو ماست. امام رضا کی جو نوکری، جو خدمت، مہمان نوازی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی، افتخار اور خوشی کی بات ہے. ایک قرآن کے حوالے سے جو شغف در قرآن مجید تو وہ بله. اما سوال دوم شما، خب در سال 1357 که انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی در ایران اتفاق افتاد، تغییرات اساسی در تمامی زمینه‌های ممکن این اتفاق به وجود اومد. کہہ رہے ہیں کہ انقلاب اسلامی 1979 میں آیا، اس کے ساتھ ہی کہ آپ کے ایران کے بیسک جو سٹرکچر میں اور یہ بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں وہاں پہ. بله. و نگرش مردم ایران را از نگرش طاغوتی تغییر داد. اور اس میں بیسک جو اہم بات یہ ہے کہ پوری قوم کی ایک ویو آف پوائنٹ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، نظریہ بدل گیا. نظریہ بدل گیا انقلاب کے بعد. بله. ما بعد از انقلاب اسلامی گرایش جوانهای ما به قرآن و علوم قرآنی بیشتر شد. انقلاب کے بعد خصوصی طور پر جو قرآن مجید کی طرف تمایل اور اسلامی علوم کی طرف نوجوانوں میں جو ہے اس کی طرف تمایل بہت زیادہ ہوا. سبحان اللہ. و در نتیجه این تغییر تفکر فرهنگی و مذهبی که در ایران به وجود اومد، ما مردم ایران به قرآن علاقمند بودند، علاقمندتر شدند. پہلے سے قرآن کا احترام تو ایرانی معاشرے میں موجود تھا، لیکن انقلاب اسلامی کی بدولت، انقلاب کے طفیل سے کہ ہمارے جوان اور پورے قوم جو ہیں وہ قرآن کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الان شما شاهد هستید جناب آقای دلفانی نسل دوم انقلاب ما هستند یا نسل سوم انقلاب ما هستند. ببینید هر نسلی که از انقلاب گذشته تعداد افراد علاقمند و فراگیر علوم قرآنی بیشتر شده است. یہ تقریباً انقلاب کی تیسری نسل سے تعلق رکھتے ہیں. دلفانی جو 27 سال کے انقلاب کے ابھی 43واں سال ہو رہا، تو اتفاقاً جو ہے وہ انقلاب جو آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی شدت کی کمی ہونے کے بجائے جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ثبوت کے طور پر. ما الان در جمهوری اسلامی ایران کار تعلیم و تعلم قرآنی
نه تنها در حوزه‌های علمی موجوده و کار داریم انجام میشه، بلکه ما دانشکده قرآنی داریم. کہیں کہ یہ قرآنی علوم کا سلسلہ صرف دینیات سنٹر میں، صرف دینی مدرسوں میں کے حد تک محدود نہیں ہے. ہم جو ہے وہ قرآنی کالجز ہیں ہمارے پاس، جس میں صرف قرآن پہ ریسرچ ہو رہا اور قرآن کی منسوب جو علوم ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے. سبحان اللہ. این مراکز دانشگاهی که عرض میکنم خدمت شما جدای از حوزه‌های علمی موجود در ایرانه. یہ جو خصوصی طور پر قرآنک سنٹر یا قرآنک جو کالجز ہیں وہ دینی مدارس سے الگ حیثیت رکھتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک. و رهبری عزیز ما هم به این نکته اشاره میکنند که باید در توسعه علوم قرآنی ما فعال باشیم. اور ہمارے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی اس چیز پہ تاکید کرتے رہتے ہیں کہ ہم علوم قرآنی کو جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ اس میں وسعت دینے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ. ایشان توقع دارن که انشاءالله رحمان تعداد حافظین قرآنی ایرانی به تعدادهای بالا و بزرگتر برسد. کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ سالوں میں جو ان کے ہزاروں سے بھی ان کی تعداد جو ہے حافظین اور قرآن کے قارئین کی تعداد ہزاروں سے بھی آگے بڑھ جائے گی. در حال حاضر ما مسابقات بین المللی قرآن کریم در تهران داریم که در ماه رجب برگزار میشه هر ساله. ابھی کئی سالوں سے جو انٹرنیشنل قرآنک جو مقابلے ایران میں ہر سال ہو رہے ہیں. منعقد کر رہا ماہ رجب کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے ایونٹس میں شامل ہیں. جزاک اللہ. در این مسابقه بین المللی جهانی که جایگاه خاصی در جهان پیدا کرده، قاریانی در سال جاری 50 کشور ما قاری و حافظ قرآن دعوت کرده بودیم. ابھی جو کمپٹیشن قرآنک انٹرنیشنل جو چلے پچھلے سال ہوا اس میں تقریباً 50 ممالک کے قاری اور حافظوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا. Thank you so very much. Thank you so very much for your compliments and comments. دست شما درد نکن، دعای من هستم که شما خوب باشه. جزاک الله خیرا جزا. ایران خیلی فعال، من جزئی از اینا رو عرض کردم. ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے، اس ٹائم کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے ایک مختصر بہت تعارف پیش شکریہ کیا جی، گیا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ، بہت شکریہ. ہمیں اجازت. ناظرین کرام، یقیناً کہ مہمان تشریف لاتے ہیں تو دسترخوان بھی سجتا ہے اور ہمارا دسترخوان بھی سجے گا، اور شیخ سبین موجود ہوتی ہیں جو دسترخوان سجاتی ہیں، تیاری کرتی ہیں. یقیناً کہ گفتگو تو بہت طویل ہو سکتی ہے، جو چیدہ باتیں ہیں وہ جناب نے بیان فرما دی ہیں اور وہ سننے والوں نے سن بھی لی اور اس سے محظوظ بھی ہو گئے، تو میں اس پہ بالکل بھی مزید تفصیل بیان کر کے وقت نہیں لوں گا. میں چاہوں گا کہ کچن میں جائیں اور وہاں معلوم کیا جائے کہ آج کیا تیاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل، اللہ کا کیا شکر. تیاری ہے آج؟ آج ہمارے پاس ہم دال بنا رہے ہیں، دال گوشت بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے ملکہ والوں کا دال آج میں مسالہ. بھی مسور کی دال کھا کے آیا ہوں، یہ کیا چکر ہے؟ آج کیا کہوں، آج کا شاید دن جو ہے دال یہ سے. کوئی دن ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ دن کہتی ہے کہ آج یہی کھانا ہے تو پھر وہی ملتا ہے کھانے کے لیے. ہاں اچھا، دال بنا رہی ہوں، دال مسالہ کون سی ملکہ. دال ہے؟ تمام دالیں مکس کی ہیں، جو پجرنگی دال بھی کہلاتی ہے، جس میں مونگ کی، مسور کی، چنے کی اور ماش کی دال ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو خالی چنے کی دال بھی استعمال کر سکتے ہیں، چنے کی دال گوشت بھی بنا سکتے ہیں، مونگ مسور کی دال کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. تو دال مسالہ ہمارے پاس ملکہ والوں کا موجود ہے، اور ہم نے تمام دالیں لی ہیں، تقریباً 1.5 سے 2 کپ کے قریب دالیں لی ہیں. اس کو بھگو دیا تھا. الگ سے ہم نے ایک پیاز کو براؤن کیا، براؤن کرنے کے بعد ہم نے اس میں گوشت جو تھا وہ اس کو اچھی طرح مکس کیا. لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے ہم نے 1 چمچ، اور اس کے بعد ہم نے اس کو گوشت کو ڈھک کے رکھ دیا تھا. دالیں ہم نے الگ سے بوائل کر کے رکھی تھی کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم نے دالوں کو جو ہے اس کے اندر بعد میں مکس کیا ہے. ٹھیک ہے، تمام چیزوں کو مکس کر کے رکھ دے. گوشت اگر آپ چکن کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ 10 سے 15 منٹ میں دالوں کے پانی کے ساتھ گل جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے ہم بوائل رائس استعمال کر رہے ہیں، آپ چاہیں تو نان یا روٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں. بہتر، جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بہت شکر گزار ہوں جناب قاری صاحب کا، ہمارے بہت پیارے قاری صاحب جواد صاحب، جو تہران سے تشریف لائے ہیں اور ابھی تک سوئے نہیں ہیں، یعنی مسلسل مصروفیات کی وجہ سے.
بہت شکریہ قاری محمد جواد لفانی صاحب آپ کا، ہمارے ترجمان ڈائریکٹر خانہ فرہنگ ایران محسن نوروزی صاحب آپ کا تھینک یو سو ویری مچ، اور سید نجم الدین موسوی صاحب آپ کا بہت مہربانی، آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور بریک پہ جانے سے قبل ایران سے آئے ہوئے ہمارے مہمان گفتگو فرما رہے تھے، جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم تمام لوگوں کے دل میں قرآن کی محبت بڑھائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا اور علماء نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور اس کو صحیح تلاوت کے ساتھ یعنی مخارج کو ادا کرنا، یہ بھی حضرت علی نے ہی سکھایا، یعنی قرأت کرنے کا جو اصول اور قواعد بتائے وہ بھی حضرت علی نے سکھائے۔ مولانا عرفانی صاحب کی خدمت میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے حضرت علی نے کیا اصول اور قواعد مرتب فرمائے، جن سے بالخصوص وہ جو لوگ غیر عرب لوگ تھے، جن کی زبان دوسری تھی اور جن کو مخارج ادا کرنے میں دقت پیش آتی تھی، ان کے لیے تلاوت کرنا آسان ہوا؟ یہ ذرا سوال جو ہے نا، یہ تھوڑا پیچیدہ بھی ہے اور بڑا اس کو تفصیلی جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کچھ چیزیں ایسی کہہ رہے ہیں کہ مثلا سمجھانے کی بات کر رہے ہیں، اور کہ جی کیا اصول جو ہے وہ بیان فرمایا علی علیہ السلام نے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں، یہ تو باقاعدہ ایک بڑا طویل ایک سلسلہ ہے، آپ صرف و نحو میں جائیں، پھر الفاظ کی بحث میں جائیں، پھر اس کے بعد جناب علی تفسیر کی بحث میں جائیں، حدیث کے اندر جائیں، جب جا کر تھوڑی سی قرآن فہمی انسان میں آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوال اسی حد تک صحیح ہے کہ قرأت کس طرح کی جائے۔ ٹھیک، بہت ساری قرأتیں تھیں شروع میں، لیکن اس وقت جو ہمارے یہاں پر اسلامی ممالک میں جو قرأتیں مشہور ہیں وہ 7 ہیں۔ اچھا، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی ہماری بڑی خدمت کی، اور پیغمبر اکرم نے جو فرمایا علی مال قرآن والقرآن مالی، اس کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ ایک اس میں سے خدمت یہ علی علیہ السلام نے کی، قرأت کا طریقہ بتایا جی، کہ قرآن مجید کو قرأت کس طرح کرنا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس کو مولا امیر المومنین، اچھا اس کے اندر سے بھی یہ شاید لوگوں کے لیے ایک اطلاع کے لیے بڑی نئی عجیب بات بات ہے کہ 7 قرأتوں میں سے 6 قرأتیں جو رائج ہیں اس وقت، وہ ان کی نسبت جو ہے وہ شیعوں کی طرف ہے۔ اچھا، ہاں، اور 4 تو مسلم ہیں اس میں، اور اس میں 2 جو ہیں وہ بھی شیعت کی طرف ہے۔ فقط ایک قرأت جو ہے نا جو مشہور قرأت ہے وہ اس میں سے 7 میں سے 6 جو ہے وہ تشیع کی طرف ہیں۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سب سے پہلے جو قرأت سکھائی کہ کس طریقے اس کو ادا کرنا ہے، وہ عبد الرحمن تھے۔ عبد الرحمن کو سب سے پہلے، اس وقت جو سب سے معتبر اور متفق ہے تمام عالم اسلام میں قرأت، وہ عاصم کی ہے۔ عاصم کوفی، یہ عبد الرحمن کے شاگرد تھے، اور ان کی قرأت ہی اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ پڑھی جا رہی ہے اور رائج ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مولا امیر المومنین علیہ السلام نے قرأت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ، باقی قرآن فہمی ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، وہ فقط قرأت جو ہے وہ تو ایک صحیح پڑھنا ہے، باقی جیسے صرف و نحو کا حوالہ در صاحب نے دیا، صرف و نحو بھی ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، تفسیر پڑھنی پڑے گی آپ کو، رجال پڑھنا پڑے گا آپ کو، وہ تاریخ پڑھنی پڑے گی، جب جا کے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اس طریقے سے تو نہیں آئے گا
کہ فقط قرآن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ سمجھ بھی رہا ہے، بس یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط اس کی روایات دیکھیں آپ کتنی ہے، اس کی تشریح کس قدر مشکل ہے، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، جی یہ بے کیوں لگا ہوا ہے، جی اس کا الف کدھر چلا گیا سین کا. تو یہ چیزیں یہ چیز جو ہے اتنی آسانی سے نہیں ہے، یہ مقدمات ہیں، اس کے بہت سارے علوم، جب وہ پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں آئے گا. ٹھیک. ابھی آپ لوگ فقط اس کو دیکھیں نا، ہمارے مشہور سارے علماء نے ترجمے کیے ہیں نا، بزرگ علماء نے ترجمے کیے ہیں، آپ ان کے ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں، ایک جیسا نہیں ہے. بالکل بالکل، میں یہی کہنے والا تھا، ایک جیسا نہیں. اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بھی سیم نہیں ملتا. ہاں، تو اس کے پتہ نہیں کتنے اس کے ترجمے ہوئے ہیں بے کے اور بسم اللہ کے. تو یہ چیز جو ہے نا، اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہے. ہم فقط ابھی ادھر رکھیں قرأت کون سی ہے. علی علیہ السلام نے قرأت کے اصول ضوابط کو طے کیا، اور اس وقت جو سب سے اہم ہے وہ علی علیہ السلام کے شاگرد کی قرأت ہی ہے، جو قرأت عاصم کہلاتی ہے. کیا کہیں، جزاک اللہ جزاک اللہ. ظاہر ہے کہ جیسا کہ عرفانی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کے ہی شاگرد تھے کہ جن کی قرأت کو دنیا بھر میں فالو کیا جاتا ہے. تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جتنی بھی تلاوت دنیا میں کی جاتی ہے اس کے ثواب کا ایک حصہ لازماً امیر المومنین کی ذات کو بھی پہنچتا ہوگا. جناب گفتگو کو آگے بڑھاتے اور یہ سوال در صاحب کی خدمت میں، اور اس کے بعد پھر عرفانی صاحب کی جانب جائیں گے. کوفے کے ممبر سے جب مولا علی علیہ السلام خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر آپ ایک عمومی جائزہ لیں، یہ تو میرا ایک سوال ہے، اس کے بعد آپ پھر اس میں جو خطبات ارشاد فرمائے ہیں اس کا اگر ایک بنیادی موضوع نکالا جائے تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ ایک پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے تو زیادہ تر کون کون سے علاقوں کے لوگ ہوتے تھے جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی فصاحت اور بلاغت اور ان علوم کو جنہوں نے آپ نے کوفے کے ممبر سے احاطہ فرمایا، جی، ان علوم کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج دنیا میں جتنے علوم ہیں، سبحان اللہ، جتنے عالم ہیں، وہ چاہے فارسی بولتے ہوں، عربی بولتے ہوں، واہ، یا دنیا کی دیگر زبانوں پر ان کا عبور ہو، حتیٰ کہ ہم نے تو ایشیا والوں نے حضرت علی کو کم پہچانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پر اصل کام تو جب ہمارے قسطنطنیہ اور ان علاقوں میں جب ریولیوشن آیا، جی، تو وہ کتابیں تو لے کر گئے یورپ. بالکل ٹھیک. اور علی کا جتنا علم تھا اس سے دنیا نے تو استفادہ کیا اور کر رہی ہے، اور مولائے کائنات پر جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں ان میں بہت سی کتابیں فرینچ میں، جرمنی میں، انگلش میں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، سے اندازہ ہوتا ہے کہ علی کا علم جو پھیلا وہ صرف حجاز کی سرزمین تک نہیں رہا، وہ کوفے تک نہیں رہا، وہ عراق کے گرد و نواح تک نہیں رہا، وہ ایران سے گزرتے ہوئے ترکی اور ترکی سے گزرتے ہوئے یورپ، آج پورا کے پورا جو ہے علم علی کا گہوارہ نظر آتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب آ کر مولا سے کہا تھا کہ مولا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر سننا چاہتا ہوں، اور مولا کائنات نے رات میں تفسیر شروع کی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے جو ہے بائے بسم اللہ پر آپ نے گفتگو شروع کی تو نماز فجر ہو گئی، اور کلام علی جو ہے وہ مکمل
मुकम्मल न हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा हैं, तर्जमानुल कुरान हैं, कुरान का तर्जमा करने वाले हैं। उन्होंने कहा मौला मैं तो सूरह फातिहा की तफसीर सुनने आया था, मगर आप तो बाए बिस्मिल्लाह के नुक्ते पर जो है सारी रात गुफ्तगू करते रहे। तो वो मशहूर जुमला कहा, अना नुक्ततु तहतल बा, हम ही तो बाए बिस्मिल्लाह का नुक्ता है। तो ये बिस्मिल्लाह जितनी भी कायनात में है अल्लाह के नाम से, वो सब के सब जो है इसी को हकीम मशरिक अल्लामा इकबाल ने कहा, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानिए ज़ब्हे अजीम आमद पे सर। और मौलाना रूम ने भी कहा कि औसाफ गलू को गाली बगुफ्तगू मुमकिन नीस, गुंजाइश बहर दर सुबू मुमकिन नीस, मन ज़ाते अली बवाजिबी के दानम इल्ला दानम के मिसले मुमकिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब इरफानी साहब, इख्तितामी नोट आप इरशाद फरमाएंगे कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इल्म से उम्मत और उनके चाहने वाले कैसे इस्तिफ़ादा करें? देखिए मैं खुद से तो ये राय नहीं बयान कर रहा हूँ, तारीख़ गवाह इस बात के ऊपर कि ये जो कुछ मौला अमीरुल मोमिनीन से हमारे पास है ये समंदर में से एक कतरा ही है। बिल्कुल 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 ऐसे। आपने कूफे के मिंबर की बात की, आपने बहुत महदूद कर दिया। कूफे के मिंबर पे तो अली अलैहिस्सलाम को फुर्सत ही नहीं मिली, फ़िरक़ों में उलझा दिया, जंगों में उलझा दिया, शूरशों में उलझा दिया। अली अलैहिस्सलाम को अपने शागिर्दों को और अपने असहाब को तालीम मुंतकिल करने के लिए तकरीबन उन्होंने दरवाज़े बंद किए। और इसकी मैं बड़ी शाहिद मिसाल दूँ आपको कि मौला की शहादत के बाद जब नजफ़ में दफन हुए हैं जी, तो लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए दूर दूर से मौला अमीरुल मोमिनीन की कब्र के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हुए। इन्होंने ज़ियारत के ऊपर पाबंदी लगा दी कि अली का वो जो इल्म है वो इनकी तरह मुंतकिल ना हो। मौला इमाम शिशुम ने जाकर कश्फ की मौला की कब्र कि जो है ये मौला अमीरुल मोमिनीन की कब्र है, इतने अरसे तक जो है वो कब्र जो है वो पोशीदा रही। लेकिन उसके बाद भी अल्लाह ताला ने उन्हीं के मज़ार को और उन्हीं के रोज़े को इल्म का मरकज़ बनाया और आज तक मौजूद है। सुभान अल्लाह। और वहाँ से वो पूरी दुनिया, मैंने अभी तक जितना भी पढ़ा मैंने नहीं देखा कि कोई बाहर के लोग जो है ना वो अली के करीब आए हों, चूँकि अली को कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। बाहर के लोगों को कौन जमा करता है? ये जो कुछ भी हमारे पास अली अलैहिस्सलाम का मौजूद है ये इंतहाई मुख्तसर है। लेकिन ये बात मैं आपसे कहूँगा कि कोई वफूद आए, उन्होंने आके सवालात किए, जैसे असगर दर साहब ने कहा सवालात किए, मौला ने उसके जवाबात दिए। और एक सहाबी ने आके कहा कि मौला मेरे पास इल्म है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मौला ने फरमाया तुम अपनी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, ये कूफे के बाहर एक खुश्क कुआं है, उसमें जाके ज़ोर ज़ोर से बोलो, जब आवाज़ पलट कर आए तो समझ जाना कि कोई है जो मेरी बात को सुन रहा है। सुभान अल्लाह। इस कदर दायरा तंग किया हुआ था मौला। जज़ाकल्लाह जी। गुफ्तगू ज़ाहिर है कि ख़त्म करने का दिल नहीं चाहता। बहुत शुक्रिया असगर साहब आपका। इल्म नैब के ऊपर मैं मौला अमीरुल मोमिनीन का मैं इंशाअल्लाह आपको किसी और दिन ज़हमत देंगे इरफानी साहब। चलें ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन कराम, वक्त तमाम हुआ चाहता है और ज़ाहिर है कि मौला अली के इल्म पर गुफ्तगू। तो कहने वाले ने कहा कि इल्म का शौक़ कोई दिल में उभारे तो सही, इसके जलवे कोई दिल में उतारे तो सही, ज़िक्र मौला से कोई फ़िक्र संवारे तो सही, और इल्म के दर पे कोई आके पुकारे तो सही। ये वो दर है जहाँ हक़ का पता मिलता है, इंतहा ये है कि बंदे को खुदा मिलता है। अच्छा जी, बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला हो गया। तो साथ ही साथ अगर खाने का भी कुछ पता चल जाए कि क्या हो रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सबीन जल्दी से बता दें भाई खाना क्या तैयारी है? जी, खाने की तैयारी बिल्कुल तैयार है। ठीक है, चावल जो हमने बॉईल किए थे डिश आउट कर देते हैं। इसके साथ हमने ज़ीरे वाले चावल बनाए। आप चाहें तो रोटी के या नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। और दाल जो है वो भी तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। दाल गोश्त है। दाल गोश्त है ना, इसको आप दाल क्यों कह रही हैं? जी,
दाल गोश्त है। इसमें हमने लहसुन का भगार शामिल किया है और आप चाहें तो कड़ी पत्ते का और हरी मिर्चों का भी भगार लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सालन के अंदर इसमें साथ में ठीक हो गया। ठीक है तेल था वो हम सर्व कर देंगे। जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाअल्लाह सच के साथ। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। मरहबा सहरी ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी। वक्त हुआ चाहता है उस सेगमेंट का जिसका रहता है आप सबको इंतज़ार, यकीनन मकबूल ज़माना सेगमेंट। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और माह मुबारक रमज़ान अपनी इख्तितामी मंजिलों की जानिब बढ़ रहा है, इस सेगमेंट में भी निखार पैदा होता जा रहा है। दूसरे राउंड के मराहिल हैं जो हम तय कर रहे हैं और हम उस मरहले तक पहुंचने वाले हैं कि जहां हम अपने इख्तितामी राउंड तक पहुंचेंगे और ये तमाम पार्टिसिपेंट अपने तौर पर बेहतरीन भरपूर तैयारी करके आ रहे हैं। और जजेस भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि जनाब आपका नात पढ़ना ही आपके लिए बहुत सआदत की बात है कि आप बारगाह रिसालत माब में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने जजेस का तारुफ़ करवाता चलूँ और उसके बाद फिर मुकाबले का आगाज़ होगा। हमारे दरमियान मौजूद हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही प्यारी शख्सियत जनाब अज़ीज़ुद्दीन खाकी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। उनके साथ ही तशरीफ़ फरमा और मौजूद ये भी हमारे मुस्तकिल जज हैं और अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लाते हैं जनाब सज्जाद अली दरवेश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खाकी भी एक सिफ़त है और दरवेश भी एक सिफ़त, क्या बात है। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, आपका नाम बड़ा खूबसूरत, खुदा सबको हुसैनी बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है एक बहुत मशहूर और मारूफ़ आवाज़ सैयद ज़ैन अली रिज़वी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। और उनके साथ एक और मशहूर और मारूफ़ आवाज़ तशरीफ़ फरमा है सैयद शबीर रज़ा जाफ़री। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरम जज़ा। बिना किसी ताख़ीर जजेस की इजाज़त से मुकाबले का आगाज़ किया जाए। मैं आज के मुकाबले के पहले शरीक अब्दुर्रहमान को दावत दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और हदिया नात पेश फरमाएँ, अपने हिस्से की इबादत अंजाम दें और आज के मुकाबले का आगाज़ करेंगे अब्दुर्रहमान। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। मकसद भी ज़ुबान पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके।
ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے عبد الرحمن جو بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مقابلے کا آغاز تو ہو چکا ہے، یقیناً پارٹیسپینٹ آئیں گے۔ میں ملتمس ہوں جناب شبیر رضا جعفری صاحب سے کہ اگر کوئی کلام پیش فرمائیں مولا کے فضائل کے حوالے سے، اور 3 اشعار۔ جی ہاں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے آپ سے؟ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر فرشتوں کے ساتھ سوالو جواب تربت میں، فرشتوں کے ساتھ سوالو جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر اور لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی ہے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا، ہے وقت نزع کا بالی پہ آئے ہیں مولا، کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو۔ ذہن تو جب علی کا ذکر کرو تو پھر علی کا ذکر کرو،
پیش کرتا ہوں کلام، سماعت فرمائیے۔ ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے میسم بھی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنا ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ حیدر نے پلایا قاتل کو، لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں۔ اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا، خوبصورت سماعت فرما رہے ہیں، لگ ہی نہیں رہا کہ یہ کسی ٹی وی کی ٹرانسمیشن ہے، لگ رہا ہے کوئی محفل میں پڑھ رہے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر سمجھایا، میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، مختصر سا وقفہ، سچ کے ساتھ رہیے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ مرحبا سے ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، سیگمنٹ ہے کون بنے گا سچ کی آواز۔ بریک پہ جانے سے قبل ہمارے ایک پارٹیسپینٹ نے نعت پڑھی تھی، میں بنا کسی تاخیر کے اپنے دوسرے شریک محفل کو دعوت کلام دے رہا ہوں۔ منہال حیدر ہمارے درمیان موجود ہیں، بڑے معصوم سا پیارا سا یہ بچہ ہے، اور اس کی شکل بھی بڑی معصوم سے لگتی ہے نا، تو آتا ہے، بہت اچھی نعت پڑھتا ہے۔ منہال حیدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اجازت؟ جی بسم اللہ۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور
کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا انہیں خلق کرے کی نازا ہو بخود ہی دست قدرت انہیں خلق کرے کی نازا ہو بخود ہے دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تھے منال حیدر جو ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ان کے فوراً بعد ملتمس ہوں محمد مزمل سے کہ تشریف لائیں اور اپنے حصے کی عبادت انجام دیں، اپنے حصے کا ثواب سمیٹیں. محمد مزمل. بگڑی ہوئی بنتے ہیں ہر بات مدینے میں بگڑی ہوئی بنتے ہیں ہر بات مدینے میں غم خار. بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. یہ ہمارے مقابلے کے آج کے آخری پارٹیسپینٹ تھے محمد مزمل. اور اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ججز نے جو کمنٹس جو تاثرات اپنے پاس نوٹ کیے ہوں گے وہ اگر بتا دیں. وہ ہاں الحمدللہ سب سے پہلے جو عبد الرحمن نعت شریف پڑھ کے گئے ہیں، نعت تو انہوں نے مناسب ہی پڑھی مگر انہوں نے تلفظ کی بڑی غلطیاں کی ہیں. اچھا. پورا قاف صحیح سے نہیں نکال پائے. ٹھیک. تو اور وہ آستائی تو ان کی بہت اچھی تھی. جب انترے پہ جاتے تھے انترے کو نبھا نہیں پائے. انترے کے لیے پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ تو دوسرا راؤنڈ ہے، اس میں تو اور محنت کر کے آنی چاہیے. بہرحال ہم نے اپنے جو ان کے نمبر ہیں وہ دے دیے ہیں. ٹھیک. دوسرے نمبر پر منہال حیدر ہیں. انہوں نے نعت کا انتخاب اچھا کیا ماشاءاللہ. ٹھیک. اور ہم نے انہیں پہلے بھی سنا تھا تو پہلے سے بھی زیادہ آج اچھا پڑا ہے. اچھی ان بات کو بھی مناسب نمبر جو ان کے ہونے چاہیے وہ دیے ہیں. زبردست. اور ابھی آخر میں جو پڑھ کے گئے ہیں محمد مزمل، انہوں نے جو نعت پیش کی ہے بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینہ میں، اچھی نعت پیش کی ہے. اور یہ تھوڑا سا اور کھل کر پڑھیں گے نا اور اچھا پڑھنے لگیں گے. نمبر ہم نے ان کو دے دی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جی درویش بھائی. ماشاءاللہ سے جو دو بچوں نے بڑا اچھا پڑھا. جو پہلے عبد الرحمن نے جو پڑھا وہ لگ نہیں رہا تھا کہ جو نا وہ سیکنڈ راؤنڈ کی تیاری کر کے مقابلے میں آئے. ان کے سر بھی آؤٹ تھے اور تلفظ میں بھی غلطی تھی. باقی منہال نے ماشاءاللہ پہلے بھی بہت اچھا پڑھا تھا، اور ماشاءاللہ ان کا ٹون ویسے اتنا اوپر ہے اسکیل، اور ماشاءاللہ انہوں نے نبھایا بھی اسی طریقے سے. صحیح. بہت ساری دعائیں ان کے حق پہ. باقی محمد مزمل نے بھی اچھا پڑھا. انہوں نے اپنا اسکیل نیچے رکھ کے پڑھا. اسکیل ان کا بہت نیچے تھا، اور بہرحال بہت اچھا پڑھا انہوں نے بھی. جزاک اللہ. سمیع بھائی. جی ہاں، جس طرح تمام ہمارے دوستوں نے اپنا رائے کا اظہار کیا ہے، اسی طریقے سے عبد الرحمن جو تھے انہوں نے بہت اسپیڈ میں آ کے نا بہت تیزی کے ساتھ آغاز کر دیا. پریشر ہوتا ہے اس مقام کا، مقابلے میں شریک ہوتا ہے، تو جب بھی مقابلے میں شریک ہوں تو بڑے تحمل کے ساتھ آ کر آپ پیش کریں گے تو پھر آغاز صحیح ہوگا تو انشاءاللہ ادائیگی بھی صحیح ہو سکتی ہے. اور باقی دوسرے دونوں بچوں نے بہترین پڑھا ہے. اور منہال کے لیے کہوں گا کہ آواز کی وائبریشن جہاں ضرورت ہو، جہاں نعت میں حسن پیدا کر رہی ہو وائبریشن وہاں تو کر سکتے ہیں. پوری نعت میں آواز کی وائبریشن جو ہے نا یہ عیب ہے، تو وائبریشن کو کم کیا جائے، کیونکہ آگے اگر جاتے ہیں تو اور ان کے لیے مشکل ہوگی، وہاں پر اور بہتر پڑھنے والے. اور اس کے بعد جو دوسرا تیسرا جو ثنا خاں تھا ہمارے ساتھ، مزمل نے بہت خوبصورت پڑھا ہے اور بہت دھیمے سروں میں پڑھا ہے. اگر جس طرح سجاد بھائی نے کہا تھوڑا سا اس کو اور اونچا اسکیل رکھ لیتے تو بہت بہترین تھا ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. باقی آپ کے جملہ میں دہراتا ہوں
کہ نعت جو ہے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور نعت پڑھنے والا کبھی ہارتا نہیں. بے شک بے شک بے شک، یہ تو واقعی اس سے بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے کہ نعت پڑھی جائے. جزاک اللہ خیر. نتائج جو ہے وہ مجھ تک پہنچ رہے ہیں اور اتنی دیر میں ہم نتائج کو مرتب کریں گے اور فائنل کریں گے. شبی اگر کوئی کلام سنا دیں جلدی سے 3 اشعار تو بہت اچھا ہو جائے گا. مولا علی کی شہادت کا آج روز بھی ہے، شب ضربت بھی ہے، اسی حوالے سے کلام کے چند اشعار. روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا. روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے چھٹتا ہے مولا ہمارا. روزہ دار و قیامت کے دن ہے، سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے. سونی قبر رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے ماتم بپا ہے. خاک اڑاتا ہے حیدر کا کنبہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. گھر میں خالق کے حیدر کو مارا، جانشین پیمبر کو مارا. ہائے سجدے میں حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. اور دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے. دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاک اڑاتے ہیں سب کنبے والے. اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے. ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہیں. یقیناً یہی وہ وقت تھا کہ جب مولا امیر المومنین اپنی دختر جناب ام کلثوم کے گھر سے مسجد کے لیے روانہ ہو رہے تھے. ہمارے 2 نوحہ حضرات تشریف لائے آج ہماری سحری ٹرانسمیشن میں. تو ظاہر ہے کہ ویسے تو نوحہ پڑھیں گے، نوحہ ہوگا. آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گا آپ کو ہمارا یہ مقابلہ کیسا لگا، بچوں نے کیسا پڑھا؟ ماشاءاللہ بہت بہترین مقابلہ یہ سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہر سال کیا جاتا ہے، اور اس میں جتنے نئے پڑھنے والے آتے ہیں ان کے اندر ایک تو شعور بڑھتا ہے پڑھنے کا، اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا دلچسپی بھی بڑھتی ہے. بالکل. ایک تو یہاں پہ پارٹیسپینٹ آئے جنہوں نے آ کر یہاں پہ پڑھا، دوسرے وہ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ان کو، تو ان کو دیکھ کر جو ہے ان کے اندر بھی شوق بڑھتا ہے. بالکل ہے. تو بہترین انداز میں پڑھا اور بہترین رہنمائی فرما رہے ہیں یہاں پہ ججز. ماشاءاللہ مولا آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. شبی بہت اچھی کاوش ہے سچ ٹی وی کی، اور ماشاءاللہ تینوں بچوں نے
जो जो कलाम भी पढ़ें, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि जब आप लोग किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो कोशिश किया करें कि अपनी तैयारी को जो है वो ज़रा और मजबूत करें और मजबूती के साथ कलाम पढ़ें, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे जाएंगे। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। समी भाई, एक माहौल बन गया है, अगर आप कोई कलाम सुना दें। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दरे ते जावण दी, कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दरे दरे ते जावण दी, मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे, मैं लजपाला दा मंगता हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे, ख्याले यार बिच में मस्त रहना दिने राती, ख्याले यार बिच में मस्त रहना दिने राती, मेरे दिल बिच सजन बसदा मेरे दीदे ठरे रहंदे, नियाज़ी मैनू गम कहदा मेरी निस्बती है जीलानी, नियाज़ी मैनू गम कहदा मेरी निस्बती है जीलानी, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा, रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। मरहबा शहरी ट्रांसलेट पर फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और हमारा सेगमेंट कौन बनेगा सच की आवाज़ मुकम्मल हुआ। वक्त हुआ चाहता है नताइज का, जिसका रहता है सबको इंतज़ार। और मैं बिना किसी ताख़ीर के ऐलान करना चाहूँगा, आज के मुकाबले के विनर करार पाए हैं मिनहाल हैदर। मिनहाल हैदर बेटा, अगर आप सामने आ जाएं तो आपके घर वाले भी आपको देखेंगे, खुश होंगे, सब आपको दुआएं देंगे। जी, मिनहाल हैदर आज के मुकाबले के फ़ातिह करार पाए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले मुकाबले में आएंगे भरपूर तैयारी के साथ। और बाकी हमारे जितने शुरका हैं उनके साथ, तमाम के साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाते हैं। एक हौसला अफजाई के लिए
ایک نذرانہ ہے ان کا، بس ایک نعت پڑھی ہے تو نذرانہ. تو جو لوگ یہ گفٹ ہیمپرز مہیا کرتے ہیں ان کو بھی اس کا بہت اجر و ثواب ملے گا. اچھا جی، بہت بہت شکریہ منہال آپ کا، خاکی صاحب آپ کا، سجاد درویش بھائی آپ کا، سمیع اللہ حسینی صاحب، شبی صاحب اور زین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام ہی دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. آج کی ٹرانسمیشن یہاں پر تمام ہوتی ہے. کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے. مولا علی کی شخصیت کے حوالے سے ہی گفتگو ہوگی، اور چونکہ آج صبح ضربت ہے اور واقعاً یہ اہل بیت کے لیے ایک گریے کا وقت ہے، تو آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام زین کے نوحے پر ہوگا. اپنے میزبان سید عمران مہدی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین. صبح 19ویں رمضان تھی، عجب منظر تھا، گھر سے ہونے لگے رخصت جو علی شیر خدا، اپنے بابا کا جو تر اشکوں سے چہرہ دیکھا، ہائے بے ساختہ زینب نے یہ بابا سے کہا، ہے جینا پائیں گے ہمیں یوں نہ رلاؤ بابا، ایک احسان کرو آج نہ جاؤ بابا، ہے جینا پائیں گے ہمیں یوں نہ رلاؤ بابا، ہاتھ جس طرح سے رکھا ہے میرے سر پہ ابھی، میں نے اس حال میں تم کو تو نہیں دیکھا کبھی، اب نہ یہ ہاتھ میرے سر سے اٹھاؤ بابا، ایک احسان کرو آج نہ جاؤ بابا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا